अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक और खूबसूरत व्लॉग है जिसमें जन्नत के बिछौनों का जिक्र है कि जन्नत के बिछौने किस तरह के होंगे, कैसे नफीस होंगे, कितने खूबसूरत होंगे, कितने आरामदेह होंगे। कुरान व हदीस की रोशनी में जन्नत के बिछौनों और जन्नत के बिस्तरों का जिक्र करना है। तो बिस्तरा जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है क्योंकि ये आराम के लिए होता है, सोने के लिए होता है। और फिर जन्नत के जो बिस्तरे होंगे वो बहुत ही वो इतने ज़बरदस्त हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने आला किस्म के हैं। तो चलते हैं कुरान व हदीस की रोशनी में इन बिछौनों का जिक्र करते हैं कि कैसे होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुत्तकीईन अला फुरुशिम बतवाइनुहा मिन इस्तबरक। सूरह रहमान की आयत नंबर 54 है। आयत नंबर 54 सूरह रहमान, मुत्तकीईन अला फुरुशिम बतवाइनुहा मिन इस्तबरक। और वो लोग जन्नत में तकिया लगाए ऐसे फर्शों, बिछौनों और बिस्तरों पर बैठे होंगे जिनके स्तर मोटे रेशम के होंगे। और कायदा है कि ऊपर का कपड़ा बनिस्बत स्तर के ज्यादा नफीस होता है। बस जब स्तर इस्तबरक मोटे रेशम का होगा तो ऊपर का कैसा कुछ होगा। इससे मालूम हुआ कि जन्नत के बिचौनी की शक्ल ये होगी कि उसका निचला हिस्सा मोटे रेशम का होगा और ऊपर का हिस्सा इससे ज्यादा नफीस और जीनत में ज्यादा बढ़कर होगा। फिर इन बिचौनों की बुलंदी कितनी होगी और बिचौनों के दरमियान फासला कितना होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत बफुरुश मरफूआ और बुलंदो बाला बिछोने होंगे की तफसीर में इरशाद फरमाया, इन बिछोनों की बुलंदी आसमान व जमीन के दरमियान फासला जितनी होगी। ये तो एक बिछोना है कि जिसकी बुलंदी जमीन और आसमान की दरमियानी फासला जितनी होगी, यानी जन्नत का बिछोना है और उसकी ऊंचाई कितनी होगी, जमीन आसमान के दरमियान जितना फासला है इतना एक बिछोने की हाइट होगी, उसकी ऊंचाई होगी। और इनमें और इन के दो बिछोनों के दरमियान का फासला 500 साल के बराबर होगा। जन्नत के जो बिछोने हैं जिसका इस्तर यानी इस्तबरक मोटे रेशम का बना होगा, उसकी लंबाई जमीन और आसमान के दरमियानी फासले जितनी होगी और फिर दो बिचौनों के दरमियान जो फासला होगा वो 500 साल के बराबर होगा। देखिए कितना कोई अकल सोच भी नहीं सकती कि ऐसी भी बिचौने, ऐसी भी बिस्तरे मौजूद हैं जिनकी ऊंचाई इतनी है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। और फिर हर दो बिछौनों के दरमियान जो फासला होगा वो 500 साल की मुसाफत के बराबर होगा। बिछौने का ऊपर का हिस्सा नूरे जामद का होगा। फुरुश मरफूआ की तफसीर में हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह फरमाते हैं, कर अगर इस बिछौने की ऊपर वाला हिस्सा गिराया जाए तो उसके निचले हिस्सा तक 40 साल तक ना पहुंचे। अक्ल मान ही नहीं सकती, दिल पे ऐसे बेचैनों का ख्याल भी नहीं गुजर सकता। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह फरमाते हैं
کہ اگر اس بچونے کے اوپر والا حصہ گرایا جائے تو اس کے نچلے حصہ تک 40 سال تک نہ پہنچے. جیسے پچھلے حدیث میں ہم نے سن لیا کہ ایک بچونے کی جو اونچائی ہوگی اس کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. اور پھر اس دوسری جگہ پہ ابو امامہ رضی اللہ فرماتے ہیں اگر اس بچونے کے اوپر والا حصہ گرایا جائے تو اس کے نچلے حصے تک 40 سال تک نہ پہنچے. حضرت کعب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بچونوں کی اونچائی 40 سال کے سفر کے برابر ہے. 40 سال کے سفر کے برابر ہے. تو ویورز یہ دیکھیں، یہ جو دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ اس زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اللہ کو راضی کر لیں. اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جب ہماری زندگی میں آئیں گے تو یہ دنیا کی جو تھوڑی سی زندگی ہے یہ بھی بڑی اچھی گزرے گی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ عزتیں، چین، سکون، راحت عطا فرمائے گا. اور پھر جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں وہ کامیابیاں اللہ تعالیٰ انسان کو دے گا جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آپ دیکھ ایک بسترے کے بارے میں کہ ایک جگہ پہ ہے کہ وہ بسترے کی جو اونچائی ہوگی وہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلہ جتنا ہوگی. دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچونے ہوتے ہیں ان کی جو اونچائی ہوگی 40 سال کے سفر کے برابر ہوگی. 40 سال کے سفر کے برابر ہوگی. اور پھر اس کا جو استر ہوتا ہے، جو استبرق ہوتا ہے، وہ موٹے ریشم کا بنا ہوگا. اوپر کیسے وہ سجا ہوا ہوگا، کتنا وہ پیارا ہوگا. جیسے یہ تو عام سی بات ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بستر کے اوپر جو چادر وغیرہ ہم رکھتے ہوتے ہیں وہ خوبصورت رکھتے ہیں تاکہ اچھا لگے، پیارا لگے. اب اگر اس کا نچلا حصہ موٹے ریشم کا بنا ہوا ہے تو اوپر والا حصہ کس چیز کا بنا ہوگا، یہ صرف اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے ہمارے لیے. تو یہ جنت کے مختلف جو انعامات ہیں جس کا ہم اپنے ولاگ میں ذکر کر رہے ہیں، کہیں پہ اس کے پلوں کا، کہیں پہ اس کے خیموں کا، کہیں پہ اس کے بالا خانوں کا، کہیں پہ اس کے نہروں کا، کبھی اس کے موسموں کا، کبھی اس کے بچونوں کا، کبھی اس کے جو تخت ہوتے ہیں ان کا. تو یہ بہت بڑے بڑے انعامات ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور وہ بھی اس طرح ہوگی کہ انسان ہمیشہ جوان رہے گا. تو اس کو ایسے ایسے انعامات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جنت میں ملتے رہیں گے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہماری زندگی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کے دین پہ چل کر اپنی زندگی گزار لیں، اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اور یہ دنیا جس کا پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے. اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے. جو نئے لوگ آ جاتے ہیں ان کو تو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا شخص زمین کے اوپر گزرا ہے. بس وہ شہر خاموشہ کا حصہ بن جاتا ہے. لیکن وہاں پہ جو زندگی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. صرف انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہی ان کے ساتھ ہوتے ہیں.
اور اس کے اپنے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو سلوک بھی اچھا ہوگا، اگر اعمال برے ہوں گے تو سلوک بھی برا ہوگا۔ اس لیے موت کا بار بار ذکر ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، تاکہ دل کو یقین ہو جائے کہ موت برحق ہے اور موت کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے، اور موت سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اور کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت اور کثرت کے ساتھ موت کی جو یاد ہے، یہ دل کے جو زنگ ہوتا ہے، دل کا جو زنگ ہوتا ہے اس کو اتار لیتا ہے، دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لیتا ہے، دل کو اللہ کی خوف سے آباد کر لیتا ہے۔ اور جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا نہ صرف آسان ہوتا ہے بلکہ باعث فخر ہوتا ہے، باعث خوشی، باعث مسرت، باعث سکون ہوتا ہے۔ اور اسی میں کامیابی ہے اس دنیا کی بھی، کیونکہ اس دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، ہمیں ہمارا رزق وسیع ہو، ہمیں راحت ملے، ہمیں خوشی ملے، ہمیں کامیابی ملے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر رکھی ہیں۔ اپنے دین یعنی اللہ تعالیٰ کی دین پہ چل کر ہم اس دنیا کی راحتیں، اس دنیا کی عزتیں، اس دنیا کی خوشیاں، اس دنیا کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور اس دنیا کی کامیابیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں جب اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ تو یہ تو صرف بچونوں کا ذکر تھا کہ جنت کے بچونے جو ہیں اس کی لمبائی اتنی، اس کی اونچائی اتنی ہوگی جس طرح زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، یا دوسری جگہ کے 40 سال کی مسافت یا 40 سال کے سفر کے برابر ان کی ایک ایک بچونے کی اونچائی ہوگی، اور پھر دو بچونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملیں گے، پھر جنت کے تخت جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، کس چیز کے بنے ہوتے ہیں، اور کتنے پیارے ہوتے ہیں، اور کتنے دل کو لبانے والے ہوتے ہیں، اس کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تب تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔